अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 6 अप्रैल 2025 और इतवार के दिन की दोपहर है, लेट आफ्टरनून है। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मशरक़ वस्ता, नॉर्थ अफ्रीका में जहाँ बहुत बड़ी तादाद में आप लोग मौजूद हैं, वहाँ अब 6 अप्रैल के दिन का इख्तिताम हो चुका है। बहुत तेज़ी से मामला जो है वो 7 अप्रैल 2025 और मंडे यानी सोमवार की मॉर्निंग की तरफ, उसकी पॉलिटिक्स की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 से भी है, जिसे बहुत तेजी से लगता है वहां पे पास करवाने की कोशिश की जा रही है। वहां के मिनरल जो हैं उन्हें वफाकी हुकूमत और SIFC के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। ये मामला है क्या, और इसमें कि इसका अमेरिका के अंदर की पॉलिटिक्स जो है डोनाल्ड ट्रंप की, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल के तौर पे डिस्क्राइब किया है, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। और इसमें हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ चीदा अहम लीडरान, जैसे कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, आजम सेनेटर आजम सवाती साहब हैं, उनके किरदार का, उनकी सियासत का और उनके रुझानात का हमें क्या पता चलता है। ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। और इसके साथ ही जब हम मिलाते हैं कि पंजाब के एक मिनिस्टर जिनका नाम जो है काजिम पीरजादा है, मुझसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है दूरपार से, उन्होंने और अजवा बुखारी ने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से चूलिस्तान कैनाल सिस्टम के ऊपर उन्होंने जो पोजीशन ली हुई है, वो और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के डायनामिक्स को जब हम मिला के देखते हैं तो हमें पाकिस्तान की नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज और उसका बैनुल अक़वामी पावर्स के साथ क्या ताल्लुक है वो हमें बहुत बेहतर तौर पर समझने का मौका मिलता है। इसके साथ ही बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल की जो जमात है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप, उसकी जो जद्दोजहद है महरंग बलोच के लिए और बलूचिस्तान के हकूक के लिए, वो कहाँ हमें खड़े नजर आती है, उसको हम कैसे क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। और जाहिर है इससे नक्सी बहुत से दर्जनों किस्म के इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं उनको डिस्क्राइब भी करूंगा और उनका मैं एक एनालिसिस भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको याद दहानी करवाऊंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इसके तमाम नोटिफिकेशंस को खोलें, इसके अंदर होने वाली डिबेट में हिस्सा लें। अगर आपको किसी का कमेंट पसंद आता है, कमेंट जरूर करें, लेकिन जब आपको किसी का कमेंट पसंद आता है तो कम से कम उसकी हौसला अफजाई करने के लिए, जिसने अच्छा कमेंट लिखा है, मेहनत से कमेंट लिखा है, तो उसे आप लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट करें, ताकि उसको उसका रिवॉर्ड मिल सके। और ये जितनी भी तमाम एक्टिविटीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नतीजे में एक चैनल यूट्यूब के एल्गोरिदम में ज्यादा एक्टिव और मुतहरिक नजर आता है। और ISI की सोशल मीडिया टीम्स हमारे खिलाफ जो हर वक्त 24 घंटे इस चैनल की आवाज को रोकने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें बहुत हद तक एक मदद जो है वो मिल सकती है। अब हम डेवलपमेंट्स की तरफ चलें। सबसे पहले तो हम जरा देखें, अच्छा एक और चीज का भी मैंने जिक्र करना है, जिसका जिक्र करना जो है वो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की जो व्लॉगर्स की मार्केट है, ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है, जिसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज। और इसकी असल जो इफादियत और ज़रूरत है वो है इंफॉर्मेशन के लिए, वो है एनालिसिस के लिए। ये असल में लेकिन कुछ इस तरह से पाकिस्तान की सियासत ने इस तरह से उसकी प्रोग्रेस हुई है गुज़श्ता चंद बरसों में कि ये जो व्लॉगर मार्केट प्लेस है आइडियाज़ की, इसने एक होप मार्केट की भी शक्ल इख्तियार कर ली है। यहाँ पर व्लॉगर्स, बहुत से लोग मेरे समेत जो है लोगों की उम्मीद और उनको होप दिलाने की कोशिश करते हैं, और आप में से भी बहुत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है अपने लिए उम्मीद बंधाने के लिए। ठीक, जब तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो हमें एक यूनाइटेड नजर आती थी इमरान खान के पीछे, तब तक तो इसने अच्छा बड़ा रोल प्ले किया। वो कई महीने पहले जब मुझे असरात इसके नजर आए कि कैसे चौधरी निजामुद्दीन का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर बहुत बुरी तरह से पेनिट्रेट कर चुका है, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ख्याल कम से कम भी अब इस बात को 5-6 महीने गुजर चुके होंगे, नवंबर 2024 से पहले। तो मैंने ये वार्न करना शुरू कर दिया था कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और लोगों को भी इसका ऐलान कर देना चाहिए। बिकॉज अगर हम तहरीक इंसाफ के करीब नजर आएंगे तो तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो है वो वैसे ही हमें डिसओन कर देंगे। अब वो प्रोसेस मेरे हद तक तो इतनी शिद्दत से नहीं हुआ, लेकिन और बहुत से आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अपने से लॉयल हैं, और वो अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं। और उनके बहुत से जो प्रोमिनेंट व्लॉगर्स हैं उनके दरमियान में नोक झोंक भी होती रहती है, इल्जामात का भी तबादला होता रहता है। ये वो स्टेज है जहां व्लॉगर्स के लिए, खास करके जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो पाकिस्तान
تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ، جس کا میں بھی ذکر بھی کرنے والا ہوں، ان کے تمام اقدامات، ان کے تمام ایکشنز، ان کی تمام پوزیشنز کو بہت ہی کرٹیکلی دیکھیں اور اس کو بالکل ایک اسٹیریو ٹائپ کے طور پہ نہ لے لیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان زیادہ تر انسٹانسز میں ہر انسان کو انڈیپینڈنٹلی جج کرنا ضروری ہے، بیکاز ان موسٹ انسٹانسز یہ اپنے انٹرسٹ کو، پولیٹیکل یا اکنامک انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا اپنے سیاسی انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ایک جماعت کی حیثیت سے اس کے یا عمران خان کے یہ پاکستان کے انٹرسٹ کو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر جو ہیں وہ نہیں آ رہے. اب اسی کانٹیکس میں، اسی پیراہے کے اندر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آتے ہیں خیبر پختونخوا میں، جہاں یہ بتایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل کہا جا رہا ہے کہ اب جو دن شروع ہو رہا ہے منڈے کا، سوموار کو، وہاں خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے ایک مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کو پاس کروایا جائے گا. یہ پاس کروانے کی سیریس جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ گوگل میں جائیں اور اس کے سرچ بار میں لکھیں کے پی مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 تو آپ کو اس حوالے سے ڈان، ٹریبیون، کسی بھی پاکستان کے بڑے اخبار کی کوئی سٹوری نہیں ملتی. میں نے ویسے ان اخبارات کی سائٹ کو بھی دیکھا ہے، وہاں پر بھی آپ کو کوئی سٹوری اس کے حوالے سے نہیں مل رہی ہے. وہاں پہ ایک ڈفرینٹ قسم کی سٹوری مل رہی ہے امریکہ کے حوالے سے، کیسے امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہا ہے 8 اور 10 اپریل کے درمیان میں، جسے ایک سینئر بیورو آفیشل ایرک میئر جو ہیں اسے ہیڈ کر رہے ہیں، اور یہ ایک انٹر ایجنسی ڈیلیگیشن ہے جس کا میں ابھی مزید ذکر آپ کے سامنے کرنے والا ہوں. لیکن وہاں پہ آپ کو خیبر پختونخوا کی جو ایکٹ ہے اس کی کوئی خبر نہیں ملتی. یہ اور بات ہے کہ سوشل میڈیا میں اس کا بہت زیادہ چرچا. تو جب آپ سرچ کرتے ہیں گوگل میں، آپ کو کوئی پبلش انفارمیشن اس کے بارے میں نہیں مل رہی، لیکن آپ کو ایک سٹوری ضرور ملتی ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈاپور کے حوالے سے، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں، اس میں چینجز کریں گے، ہم خیبر پختونخوا کو فورن انویسٹمنٹ کے لیے اوپن کرنا چاہتے ہیں، ہم کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے کرٹیکل منرلز کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف 5 اپریل 2025 کو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ، جو امریکہ کا وزارت خارجہ ہے، اس کی ایک پریس ریلیز ہمارے سامنے آتی ہے، جو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں، تاکہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس قسم کے ڈاکومنٹس اسکرین کے اوپر دکھاؤں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سینئر بیورو آفیشل فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا، جن کا نام بتایا جاتا ہے ایرک میئر، وہ ایک انٹر ایجنسی ڈیلیگیشن لے کر پاکستان پہنچ رہے ہیں 8 اور 10 اپریل کے لیے. 3 دن کا یہ ان کا ایک آفیشیل ٹرپ بن جاتا ہے، جہاں پر اسلام آباد کے اندر وہ منرلز کے حوالے سے ایک انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے. وہاں پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. امریکہ کن کرٹیکل منرلز میں انٹرسٹڈ ہے اس حوالے سے انویسٹمنٹ اپرچونٹی دیکھیں گے، شاید ان کے ساتھ کوئی منرل کے لوگ یا معدنیات کے حوالے سے ایکسپرٹس بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، امریکہ کے اور ڈپارٹمنٹس کے یا منسٹریز کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بزنس کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں. اور اس کے علاوہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ریجنل ٹیررزم ایشوز ہیں اس میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن کے پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی پریزیڈنٹ وہ بنے نہیں تھے 20 جنوری 2025 کو، اس سے پہلے سے وہ مسلسل کرٹیکل منرلز کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات چیت ان کی چلتی رہی. فائنلی 20 مارچ 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا، جس کی بہت سی خبریں، ہیڈ لائنز، ایگزیکٹو آرڈر کی کاپی جو ہے وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیفائن کیا کہ کرٹیکل منرلز کیا ہیں. اور یہ ان کا ایگزیکٹو آرڈر یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو، چونکہ فیڈرل ریگولیشنز کی وجہ سے جو بہت سے ڈیولپ ہوئے ہیں گزشتہ 20-25 برس میں، امریکہ نے کرٹیکل منرلز کو ایکسپلور نہیں کیا، ان کو نکالا نہیں ہے، ان کی مائننگ جو ہے نہیں ہوئی ہے. جس کا ہمیں نقصان یہ ہوا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے کرٹیکل منرلز میں ہاسٹائل پاورز کی سپلائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ایگزیکٹو آرڈر چائنا کا نام نہیں لیتا، لیکن تمام تر اشارہ چین پہ ہے، کیونکہ امریکہ بہت سے کرٹیکل منرل جو ہے وہ چین سے حاصل کرتا ہے. اب اس کی بہت سی میں ہیڈ لائنز آپ کو دکھا سکتا ہوں. اسی کانٹیکس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹھیک ٹھاک کنٹروورشل ان کا انٹریکشن ہوا زیلنسکی کے ساتھ، جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں، اور وہاں پہ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا کہ یوکرین کے جو کرٹیکل منرلز ہیں اس کا امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو. وہ ایگریمنٹ ہو بھی گیا، اور جب وہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے یوکرین کی ملٹری سپلائی روک لی تھی. بہت زیادہ بھرم تھے، زیلنسکی کو خاصا ذلیل کر کے جو ہے وائٹ ہاؤس سے نکال دیا گیا تھا. تمام واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے ساتھ ہی گرین لینڈ کے اوپر جو ان کا مدعا ہے کہ گرین لینڈ پہ امریکہ کو کنٹرول ہونا چاہیے، اس کا تعلق بھی کرٹیکل منرلز کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پاکستان کا شریف زرداری آصف رجیم جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری جو ضروریات ہیں اس وقت ان کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز کو ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو 18ویں ترمیم پاس ہوئی 2019 میں،
اس کے بعد سے پاکستان کا جو منرلز ہیں وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. ویسے بھی اگر 18th ترمیم جو ہے پاکستان کی 18th امینڈمنٹ, اس کو ایک طرف اگر آپ رکھیں تو بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریت پائی جاتی ہے, پارلیمنٹری سسٹم ہے اور وہاں پہ ایک سے زیادہ اسٹیٹس ہوتی ہیں, جیسے بنگلہ دیش ایک یونٹری اسٹیٹ ہے جہاں پہ ڈفرنٹ قسم کی اسٹیٹس نہیں پائی جاتی, لیکن ہندوستان پاکستان جو ہیں وہ فیڈرل فریم ورکس ہیں, جیسے امریکہ ایک فیڈرل فریم ورک ہے, تو وہاں ڈفرنٹ اسٹیٹس پائی جاتی ہیں اور وہاں پر جو مائنز اور بہت سی اور چیزیں جو ہیں وہ ہوتے بھی پروونشل یا اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں, اور جو فیڈرل یا سینٹرل سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ اس میں ڈیفنس ہے, اس میں فارن افیئرز ہیں, اس کے اندر کرٹیکل کمیونیکیشنز ہے, اس کے اندر چند اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کو چھوڑ کے لا اینڈ آرڈر, پولیسنگ, ایجوکیشن, یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام پروونشل یا اسٹیٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ پاکستان کے اندر بھی ہے. اب سوشل میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو کے پی کا منرل اینڈ مائن ایکٹ ہے, اس کے ذریعے کے پی کے منرلز کو فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ ایکسیس دی جا رہی ہے, دسترس دی جا رہی ہے, پاور دی جا رہی ہے. کیا دی جا رہی ہے, کس طرح سے دی جا رہی ہے, وہ اس لیے کلیئر نہیں ہے کہ اس کا کوئی ڈاکومنٹ یا مسودہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیں مل نہیں رہا اوپن سورس سے. لیکن یہ کہ ایس آئی ایف سی جو ہے, جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی یا کاؤنسل ہے, اس کو اس کے اندر جو ہے وہ انوالو کیا جا رہا ہے. یہ وہ ایس آئی ایف سی ہے جو جنرل عاصم منیر صاحب کے ذہن کی اختراع ہے, جو 2 سال سے بن چکی بھی ہے, جس کا بہت چرچا کیا گیا ہے, لیکن ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہے کہ اس نے کس قسم کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لائی ہیں. لیکن یہاں اس کو اب امریکی صدر کی جو پولیٹیکل ریکوائرمنٹس ہیں, جو ان کی نیشنل سیکورٹی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے ساتھ اسے یہاں پر جوڑا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو سوشل میڈیا میں جس کا بہت چرچا ہے, وہ میں اسکرین کے اوپر آپ کو ایک سلائیڈ بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے ایک رکن شکیل احمد نے جب کیبنٹ کے اندر, وہ کیبنٹ ممبر تھے اپیرنٹلی, جب انہوں نے اس کی مخالفت کی تو ان کو کابینہ سے نکال دیا گیا, اور ان کے اوپر جو ایک انٹرنل انویسٹیگیشن کمیٹی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے, اس نے ان کے اوپر الزام لگایا کرپشن کا, اور شکیل احمد کو کابینہ سے الگ کر دیا گیا. کابینہ نے یہ جو بل ہے منرل اینڈ مائن ایکٹ 2025, اس کا اپروول دیا ہے. اس پہ کوئی بہت زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ علی امین گنڈاپور اس کو پش کر رہے ہیں, اور یہی معاملہ, اس کی کسی حد تک مخالفت جو ہے وہ بابر سلیم ثباتی جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت کھل کے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ جو ہے ہونی چاہیے. اب ذہن میں رکھیے کہ یہی ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی جو ہے وہ تیمور جھگڑا, جو فارمر فائنانس منسٹر, فارمر ہیلتھ منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے. ان کو بھی ایک 2 پیج کا کوشچنر بھیجا جاتا ہے, جس کے جواب میں وہ 35 پیج کا ایک کوشچنر جو ہے وہ واپس اس کا جواب دیتے ہیں 35 پیج کا, اور پھر اس میں وہ کچھ اور بھی اپنے سوالات ریز کرتے ہیں علی امین گنڈاپور کے حوالے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے لوگوں کے اوپر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے. میں نے جو تھوڑا بہت لوگوں سے پوچھا ہے اس میں بالکل واضح ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے, اس کے اوپر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈاپور کو مکمل انہیں کنٹرول اس کے اوپر حاصل ہے. اب تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. آپ واقف ہیں اس چیز سے کہ گزشتہ 3-4 دنوں میں سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے, آپ کو پتا ہے کہ عید کے بعد جو گیزیٹڈ ہالیڈیز ہیں اس میں 3 لوگوں کی مشہور ہے کہ ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ, جس میں اعظم سواتی بھی ہیں, سینیٹر اعظم سواتی بھی ہیں, اس میں علی امین گنڈاپور بھی ہیں, اس میں بیرسٹر سیف بھی ہیں, اور 1-2 اور بھی لوگ ہیں. لیکن عمران خان کی جو باقی ٹیم ہے, جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں, ان کی جو فیملی ہے, علیمہ خان صاحبہ ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں, ان کے جو وکلا ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور وہ اب دیکھتے ہیں کہ 8 اپریل کو ان کی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر ہماری ملاقات 8 اپریل کو بھی نہیں ہوگی تو پھر ہم اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے. اور اگر انہوں نے دھرنا دے دیا, ان کو دینا پڑ گیا, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن اس صورت میں پھر علی امین گنڈاپور اور باقی سب لوگ کیا کریں گے, وہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اب آئے واپس سینیٹر اعظم سواتی صاحب کے اوپر, جنہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا جب انہوں نے خیبر پختونخوا کے بہت سے جو لیڈرز ہیں ان پہ عمران خان کے بہاف کسی پہ کرپشن کا, کسی پہ سازشی ہونے کا انہوں نے الزام لگا دیا. سازشی ہونے کا الزام تو میرا خیال ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو ٹیلی ویژن ڈسکشن کی ہے, انٹرویو کیا ہے جناب علی امین گنڈاپور, انہوں نے وہاں سے الزام لگایا. لیکن سینیٹر اعظم سواتی نے بابر سلیم ثباتی جو اسپیکر ہیں پروونشل اسمبلی کے, ان کو بھی ٹارگٹ کیا اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان یہ ان کے خلاف ہیں, عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ سازشی ہیں یا کرپشن ہے واٹ ایور, اس لیے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. میں آپ کو ایک نیوز اس حاشیہ دکھا سکتا ہوں کہ کیسے جو اسپیکر ہیں بابر سلیم ثباتی صاحب, جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے در حقیقت سیاسی طور پر بڑا اچھا کام کیا ہے گزشتہ 1 سال میں, جب سے میں ان کی پوزیشن دیکھتا ہوں 26 امینڈمنٹ پہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر, تو ان کو ٹارگٹ جب کرتے انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ میں اس کو بہت سیریسلی نہیں لیتا, اور جو کچھ بھی اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں سینیٹر, میں عمران خان سے اسے جا کے ڈسکس کروں گا. ٹھیک,
اب میں نے آپ کو اپنا جو پچھلا ویلاگ ہے جس پہ خاصی بحث ہوئی ہے، اور وہ ایک انپاپولر ویلاگ تھا میرا، جس میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کیسے اس وقت عمران خان کو جس طرح سے اڈیالہ جیل میں بند کیا گیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں عمران خان کی تمام کمیونیکیشن انسیکیور ہے۔ عمران خان کے بہاف پہ جو کمیونیکیشن کی جا رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کو کیا بتایا جاتا ہے۔ فار انسٹنس ان کو ڈرون اسٹرائک کا نہیں بتایا گیا جو قتلان میں ہوئی ہے، اور عمران خان کے بہاف پہ جو کچھ کہا جاتا ہے، جو کہ اعظم سواتی کہہ رہے ہیں، جو علی امین گھڈا پور کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اور کہہ رہا ہے، اس کی صحت کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ شک ہے۔ اب یہ پوری سچویشن آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے منرلز اینڈ مائن ایکٹ کی، اس پہ کیا عمران خان کی کوئی پوزیشن ہے؟ کیا عمران خان کو خیبر پختونخوا کے منرلز اینڈ مائن ایکٹ 2025 کے حوالے سے بریف کیا گیا ہے؟ اور اس کے حوالے سے ظاہر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، میں نے خاصا آپ کو بتایا ہے، اور مزید بھی میں اسکرین پہ چیزیں آپ کو دکھانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اب اسی پیراہے میں، اسی کانٹیکس میں، حالانکہ چیزیں بالکل انریلیٹڈ لگتی ہیں آن دا فیس آف اٹ، پنجاب کے جو ایک منسٹر ہیں کاظم پیرزادہ صاحب، ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، جس کی ہیڈ لائن میں دکھاتا ہوں، جس میں وہ بیسکلی طور پہ یہ کہتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرام میں اپیئر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، اگر اپر ریپیرین پنجاب جو ہے اس کے پاس کالا ڈیم ہو اور ریزروائر ہو تو جو لوور ریپیرین سندھ ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو خیر ایک پرانا آرگومنٹ ہے، لیکن اس کے درمیان میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کینالز ہیں چولستان سسٹم کی، یہ آصف علی زرداری صاحب نے اس کی منظوری دی تھی، اور یہ نون چیز ہے، اس سے پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہے۔ اور گزشتہ کئی دنوں سے عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ بھی یہی کچھ کہہ رہی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی خاصی ایویڈنس ہے کہ آصف علی زرداری نے ایز پریزیڈنٹ جون 2024 کے اندر اس چولستان کینال سسٹم کو انہوں نے اپروو کیا تھا، جس کی فارمل انوگریشن 15 فروری 2025 کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تمغہ امتیاز ملٹری نے مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب، ان کے ساتھ مل کے اس کی انوگریشن کی تھی۔ بڑا کنٹروورشل یہ سارا کچھ ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھیں کہ بلاول زرداری نے گڑھی خدا بخش میں جو تقریر کی ہے 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ، جب ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 میں 1979 میں انہیں راولپنڈی میں ایک جیل کے اندر پھانسی دے دی گئی تھی، اس کے بعد وہ جیل کوئی وہاں سے جنگ نے ڈیمولش کر دیا، تو وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے بلاول زرداری بھٹو نے اس چولستان کینال سسٹم کو انہوں نے رد کیا۔ تاہم آصف علی زرداری صاحب کو بھی آنا چاہیے تھا، 4 اپریل کی تقریر گڑھی خدا بخش کی سندھ کی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ وہاں پہ نہیں آئے، اور رپورٹڈلی وہ کہا گیا کہ بڑے سخت بیمار ہیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں، ان کو کورونا ہے، ان کے بہت سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ان کے پرانے جو معتمد خاص ہیں ڈاکٹر عاصم حسین، انہوں نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو کی۔ یہ اور بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے ذرائع کو یہ شک تھا کہ آصف علی زرداری کو کورونا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کینال سسٹم کو اپروو کیا ہے، اس لیے آصف علی زرداری گڑھی خدا بخش میں نہیں جا رہے، وہاں بلاول کو بھیجا گیا ہے اس تمام چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے۔ اب اس ساری چیز کی باٹم لائن کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے منرلز اینڈ مائن ایکٹ 2025 سے آپ جب آتے ہیں چولستان کی کینال سسٹم تک، تو ایک اس میں کامن تھریڈ آپ کو نظر آتی ہے، قدر مشترک۔ وہ قدر مشترک یہ ہے کہ جب لیڈرز اس قسم کے ہوتے ہیں، جو قوم کو اللیگل ہوتے ہیں، فیک لیڈرز ہوتے ہیں، جن کو زبردستی لیڈر بنایا گیا ہوتا ہے، وہ قوم کے لوگوں کے، ریاست کے، اس معاشرے کی انٹرسٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ منرلز پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، پنجاب کے ہوں، ان کو بیسٹ پاسبل نیشنل انٹرسٹ کے اندر ان کے فورن انویسٹمنٹ ان میں ہونی چاہیے، لیکن بیسٹ پاسبل نیشنل انٹرسٹ کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے، اس پہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے آپ کو جینون پاپولرلی الیکٹڈ لوگوں کی ترجمان حکومتیں چاہیے۔ شریف زرداری عاصم رجیم جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ ان تمام چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اور اس وقت امریکہ کے صدر کی جو نفسیاتی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ پاکستان کے کریٹیکل منرل میں یہ ایرک میئر جو آ رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایسی چیزوں میں سال اس پہ لگتے ہیں، اس کا فوری طور پر کوئی رزلٹ نہیں آتا، لیکن یہاں پر ایک آپٹکس جنریٹ کیے جا رہے ہیں شریف زرداری عاصم رجیم اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان میں ایک بڑھتی ہوئی کوآپریشن کے۔ اب آگے آتا ہوں کوئکلی بلوچستان کی طرف، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 11th ڈے ہے لٹرلی جب بلوچستان جو بی این پی نیشنل پارٹی ہے، بی این پی بینگل، اس کے لیڈر اور اس کے جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے، اس کے ورکرز جو ہیں وہ کوئٹہ سے کچھ فاصلے میں جسے ود کہا جاتا ہے، وہاں پہ وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو لیڈرز ہیں، مہرنگ بلوچ ہیں، سمی دین بلوچ ہیں، انہیں رہا کیا جائے۔ سمی دین بلوچ کی تو خیر ٹیوزڈے کو رہائی ہو بھی گئی تھی، لیکن مہرنگ بلوچ کی رہائی نہیں ہوئی۔ اور پھر انہوں نے اب جو دن ختم ہوا ہے سنڈے کو، انہوں نے کوئٹہ کی طرف مارچ کرنی تھی۔ کوئٹہ میں داخل نہیں ہو سکے، انہیں وارن کیا گیا تھا کہ اگر آپ کوئٹہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے شاہد رند جو ہیں وہ بلوچستان کی حکومت کے ترجمان ہیں، ان کی بہت سی سٹیٹمنٹس آپ کو ٹویٹر کے اوپر اور اخباروں پہ مل جاتی ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ آپ ایک باہر کسی ایریا میں ٹھہر جائیں۔ لیکن اختر مینگل صاحب نے جو اب دوسری طرف سے ٹویٹ کیے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمیں سیکیورٹی ایپریٹس اور سرکاری جو ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انہوں نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے، ہمیں گھیراؤ میں رکھا ہے، لیکن ہم اپنی اسٹرگل کو نہیں ختم کریں گے اور ہماری ڈیمانڈز بھی اس حوالے سے جاری ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی این پی کے اوپر، بی این پی ایم جو ہے مینگل گروپ، اس کے اوپر بہت زیادہ شیلنگ کی گئی ہے، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا ہے، ہمیں بڑا سختی سے ہمیں ٹریٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک انالیسس کرنا بہت ضروری ہے، جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے بڑے کریڈیبل سورسز سے، کہ اختر مینگل صاحب کے پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ جی ایچ کیو کے ساتھ بہت ہی پرانے دیرینہ ان کے تعلقات ہیں، اور تعلقات کی نیچر اس قسم کی ہے کہ جب انہوں نے ملنا ہوتا ہے، وہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ذرا پرائیویٹ طریقے سے، کانفیڈینشیل طریقے سے اعلیٰ جو فوجی حکام ہیں ان کے ساتھ تفصیلاً ملاقات کر لیتے ہیں اسلام آباد کے اندر پنڈی میں، لیکن ایسی ملاقاتوں کو وہ کوئٹہ میں نہیں کرتے۔ اگر کوئٹہ میں ان کو بلایا جائے کہ آپ کو کمانڈر ہاؤس میں آ کے ملاقات کر لیں، وہاں پہ کریں، تو وہاں پہ وہ بڑا اس میں احتیاط کرتے ہیں، وہاں وہ نہیں چاہتے اس کی کوئی ویزیبلٹی ہو، لیکن ادروائز وہ پنڈی آ کے ملاقات وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو اس سٹیج پہ اختر مینگل صاحب کی جو یہ ساری پروٹیسٹ ہے، یہ ظاہر ہے ان کو کرنی تھی، بیکاز بلوچستان کے حالات اس قسم کے ہیں کہ اگر وہ جو پروٹیسٹ انہوں نے کی ہے، اس سے ان کی پولیٹیکل سپیس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ بڑا صحیح انہوں نے کام کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو پروٹیسٹ وہ کر رہے ہیں، اس سے بلوچستان کے لوگوں کے حقوق میں اور وہاں کے مسائل کے حل میں کیا کوئی جنون وے فارورڈ نکل سکے گی، یا یہ بس آپٹکس ہی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ میری کوشش تو بڑی ہوگی کہ میں اختر مینگل صاحب سے بات کر سکوں، لیکن مجھے شک ہے کہ پنڈی سے ان کو اس کی شاید اجازت جو ہے وہ نہ مل سکے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔